आपका नाम अबद अल-कादिर, कुनियत अबू मोहम्मद और लक़ब मुहिउद्दीन था। अवाम अल-नास में आप गौस आज़म के उर्फ से मशहूर हैं। आपके वालिद माजिद का नाम सैयद अब्बू सालेह मूसा जंगी दोस्त मुजाहिद और वालिदा माजिदा का नाम उम्मुल खैर फातिमा बिन्त अबद अल्लाह सोमे था। आप नजीब अल-अतरफ़ैन थे। आपका सिलसिला नसब वालिद मुहतरम की तरफ से 11 वासितों से और वालिदा मुहतरमा की तरफ से 14 वासितों से खलीफा राशिद दामाद रसूल हज़रत अली से जा मिलता है। वालिद मुहतरम हज़रत इमाम हुस्न की नस्ल से और वालिदा मुहतरमा हज़रत इमाम हसीन की नस्ल से थीं। आपका वालिद मुहतरम की तरफ से सिलसिला नसब ये है अब्बू मोहम्मद अबद अल-कादिर बिन अब्बू सालेह जंगी दोस्त बिन अब्बू अबद अल्लाह बिन ही जाहिद बिन मोहम्मद बिन दाऊद बिन मूसा सानी बिन अबद अल्लाह अब्बू अनकरम बिन मूसा अलजून बिन अबद अल्लाह अलमहज़ बिन हुस्न मसना बिन इमाम हुस्न बिन हज़रत अली। आपकी पैदाइश यकुम रमज़ान 471 में इलाका जिलानिया जेल में हुई। इस लिहाज से आपको जेली भी कहा जाता है। आप ऐसे वली कामिल थे जिनको बचपन से ही कशिफ व इल्हामात का सिलसिला शुरू हो गया था। एक कशिफ की बिना पर 18 साल की उम्र में आपने अपनी वालिदा मुहतरमा से मजीद तहसील इल्म के लिए बगदाद जाने की इजाज़त तलब की। उम्र रसीदा पाकबाज वालिदा ने अपने खावनत के तरका इसी दिनारों में से 40 दीनार उनके भाई सैयद अब्बू अहमद अबद अल्लाह के लिए रखे और बाकी 40 उनके कमीज में सी दिए। दुआ के साथ रुखसत करने लगे तो सैयद अबद अल-कादिर ने कहा कि मुझे कोई नसीहत फरमाइए। वालिदा मुहतरमा ने कहा कि सच का दामन थाम लो और झूठ को कभी पास ना फटकने देना। आपने अपनी बूढ़ी मां से इस बात का अहद किया और रखत सफर बांधा। आप एक काफिला के साथ बगदाद की तरफ रवाना हुए। हमदान तक तो सब खैरियत रही। जब आगे कोहिस्तानी इलाका वादी रबीक में पहुंचे तो डाकुओं ने काफिला पर हमला कर दिया और तमाम साजो सामान लौट लिया। एक डाकू आपके पास आया और पूछा कि क्या आपके पास भी कुछ है? तो आपने फरमाया कि हाँ, मेरे पास 40 दीनार हैं। डाकू ने आपकी बात मजाक में उड़ा दी और चला गया। फिर दूसरा डाकू आया, उसने भी वही सवाल किया और आपने पहले वाला जवाब दिया। डाकू ने ये बात मजाक समझी और चला गया। फिर जब दोनों डाकुओं ने ये बात अपने सरदार से की तो सरदार ने आपको तलब किया और पूछा कि क्या वाकई आपके पास 40 दीनार हैं? आपने फरमाया कि हाँ हैं। तो सरदार ने कहा कि कहाँ हैं? आपने फरमाया कि मेरी कमीज में सले हुए हैं। सरदार ने कमीज अधेड़ कर देखी तो वाकई 40 दीनारे निकल आए। डाकुओं का सरदार और डाकू ये देखकर हैरान हो गए। सरदार ने पूछा कि बच्चे, तुम्हें मालूम है कि हम डाकू हैं और जो कुछ लोगों के पास हो वो लौट लेते हैं, फिर तुमने क्यों अपने 40 दीनारों का बताया? आपने फरमाया कि मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि हमेशा सच बोलना, तो मैं क्योंकर 40 दीनार की खातिर अपनी माँ की नसीहत को नजरअंदाज कर देता। आपके ये अल्फाज डाकू सरदार के सीने में पैवस्त हो गए और शर्म व नदामत से इसकी आंखों से आंसू निकल आए और बोला कि ए बच्चे, तुमने अपनी मां से किया हुआ अहद का इतना पास रखा और अफसोस कि मैं अपने खालिक हकीकी का अहद बरसों से तोड़ रहा हूँ। ये कहकर उसने राहजनी और बाकी बुराइयों से तौबा कर ली और सरदार को देखकर बाकी डाकुओं ने भी ऐसा ही किया और काफिला का तमाम साजो सामान वापस कर दिया। ये पहली तौबा थी जो गुमराह लोगों ने आपके हाथ पर की। बगदाद में आप शेख अब्बू सईद मखरमी के मदरसा निज़ामी से मुंसलिक हो गए। इल्म फ़िक़्ह अब्बू सईद मखरमी से सीखा और उन्होंने ही आपको लिबास खरका पहनाया। उलूम हदीस अबू मोहम्मद जाफर अल-असराज से, इल्म अदब व लसान अब्बू ज़करियाही बिन अली तब्रेज़ी से, इल्म तसव्वुफ़ हमाद बिन मुस्लिम अल-अदबास से सीखा। सैयद अबद अल-कादिर जिलानी 488 से 496 तक तमाम उलूम दनीवी पर दस्तरस हासिल की। इसके बाद आपने 25 साल तक सख्त मुजाहिदे व मुराक़बे किए। तज़हीद व तब्त इख्तियार करते हुए कसरत इबादत व रियाजत से फ़नाफ़ी अल्लाह और फ़नाफ़ी रसूल हो गए। आप अपनी तमाम ख्वाहिशात से किनारा कश हो गए। 26 साल की उम्र अनफवान शबाब में दुनियावी चीज़ों को छोड़ देना एक बहुत बड़ा मुजाहिदा है। शेख अब्बू अबद अल्लाह नजदार बयान करते हैं कि शेख अबद अल-कादिर जिलानी ने मुझसे अपने वाक़यात इस तरह बयान किए कि मैं जिस कदर मशक्क़तें बर्दाश्त करता था, अगर वो किसी पहाड़ पर डाल दी जाए तो वो भी रेजा रेजा हो जाता, और जब वो मशक्क़तें मेरी क़ुव्वत बर्दाश्त से बाहर हो जाती। आपने इराक़ के जंगलों और वीरानों को अपना मसकन बना लिया। आपकी खुराक लोगों की फेंकी हुई चीज़ें हवा करती थीं। रोज़े कसरत से रखते थे। आपने अपनी जवानी में ही हज बैत अल्लाह की सादत पाई। इबादत अलही का बहुत शौक था। आप हमेशा बावजू रहते। सैयद अब्दुल कादिर जिलानी जिस दौर में बगदाद आए उस वक्त इस्लामी सल्तनत का शराजा बिखर रहा था। पहली सलीबी जंग का आगाज हो चुका था। मुसलमानों की सियासी अबतरी के साथ अखलाकी पस्ती में इजाफा होता जा रहा था। आलम इस्लाम की हालत अबतर थी। मुतज़ली, बातिनी, बदाती फितने अपने उरूज पर थे। खल्क़ कुरान और तक़दीर वगैरह के मसाइल ने लोगों के ईमान को मतज़लज़ल कर दिया था और रही सही कसर अलमायसू और नाम निहाद सोफिया ने पूरी कर दी थी। ज़िना, ख़यानत और मुनाफ़क़त का बाजार गर्म था।
ایسے وقت میں آپ میدان میں اترے اور احیاء دین کے لیے جدوجہد شروع کی اور اصلاح و ارشاد کے کام کا آغاز کیا۔ آپ نے اپنے وعظ و نصیحت، درس و تدریس وغیرہ سے لوگوں کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن کر دی، شرک کے خلاف جہاد کیا، عالم اسلام کو ایک نئی زندگی بخشی، درست اصطلاحات صوفیہ بیان کیں۔ آپ کی تعلیم و فتاوی کا ماخذ قرآن و سنت کی تعلیمات ہوا کرتی تھیں۔ آپ کا بنیادی مقصد احیاء اسلام تھا، اسی وجہ سے آپ کو محی الدین کا لقب ملا اور اپنے زمانے کے مجدد کہلاتے۔ شروع میں آپ نے ایک خواب دیکھا کہ رسول اللہ تشریف لائے اور آپ سے فرمایا، اے عبد القادر، تم لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے وعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں ایک اجمی ہوں، عرب کے فصحا کے سامنے کیسے بولوں؟ رسول اللہ نے فرمایا، اپنا منہ کھولو۔ آپ نے حکم کی تمیل کی تو رسول اللہ نے 7 دفعہ اپنا لاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا اور فرمایا، جاؤ قوم کو وعظ و نصیحت کرو اور ان کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ۔ آنکھ کھلنے کے بعد آپ نے نماز سحر ادا کی اور وضو کے لیے بیٹھے، لیکن جھجکتے رہے تو کشفہ حضرت علی کو دیکھا جو کہہ رہے تھے کہ وضو شروع کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے کہا کہ میں گھبرا گیا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اپنا منہ کھولو، تو حضرت علی نے 6 بار اپنا لاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا۔ آپ نے عرض کیا کہ 7 بار آپ نے کیوں نہیں لاب دہن ڈالا؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ رسول اللہ کے ادب کی وجہ سے ایسا کیا۔ یہ کہہ کر حضرت علی غائب ہو گئے اور آپ نے وضو کا آغاز کیا۔ لوگ آپ کی فصاحت و بلاغت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ اس کے بعد پہلے تو آپ نے درس و تدریس اور وعظ و نصیحت کا سلسلہ ابو سعید مخرمی کے مدرسہ میں 521 کو جاری کیا۔ پھر جب آپ کی شہرت عام ہوئی تو عرب وجم سے لوگ ان جواہر کو سمیٹنے آنے لگے۔ آپ اپنے وضو میں کسی کی رعایت نہیں فرمایا کرتے تھے اور نہایت پرجوش اندازمی وضو فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ لوگوں کے دلوں پر میل جم گیا ہے، جب تک اسے زور سے رگڑا نہ جائے گا دور نہ ہوگا۔ 528 دو چشمے میں مدرسہ کی عمارت میں توسیع کی۔ آپ عموماً ہفتہ میں 3 بار وضو فرمایا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ 521 سے 561 تک 40 سال جاری رہا۔ شیخ عمر کا بیان ہے کہ کوئی مجلس خالی نہیں جاتی تھی جس میں یہود و نصاری ایمان نہ لاتے ہوں یا قاتل ڈاکو توبہ نہ کرتے ہوں۔ ایک روایت کے مطابق 5000 سے زائد یہود و نصاری نے آپ کی تبلیغ سے اسلام قبول کیا۔ حضرت خضر سے آپ کی کئی دفعہ ملاقات ہوئی، ایک دفعہ بغداد میں داخل ہوتے وقت اور دوسری مرتبہ حضرت سید عبد القادر جیلانی خود بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نے لوگوں کو وعظ کرنا شروع کیا تو میرے پاس ابو العباس خضر علیہ السلام میرے امتحان کے لیے تشریف لائے، جیسا کہ مجھ سے پہلے اولیاء کا امتحان لیا کرتے تھے۔ پھر مجھ قرآن کے راز کا انکشاف ہوا جو میں نے انہیں بتایا تو وہ سر جھکائے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، اے خضر، میں بھی آپ کو ایسا ہی کہوں گا جیسا آپ نے حضرت موسیٰ کو کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر کی استطاعت نہیں رکھتے تو اے خضر، اب آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اگر آپ اسرائیلی تھے تو آپ اسرائیلی ہیں تو میں محمدی ہوں۔ یہ گند ہے اور یہ میدان، یہ محمد ہیں اور یہ رحمان، یہ میرا گھوڑا تیار کھڑا ہے، میری کمان پر چلا چڑھا ہوا ہے اور میری تلوار تیز دھار ہے۔ سید عبد القادر جیلانی علم کا خزانہ تھے۔ آپ کے علم و فضل کا چرچا جب ہر طرف ہونے لگا تو لوگ دور دراز سے آپ کے پاس استفتاء کے لیے آنے لگے۔ 528 کو آپ نے فتوی دینا شروع کیا۔ آپ بالعموم حنبلی فقہ یا پھر شافعی فقہ کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے۔ علماء و فقہا آپ کے فتاوی کی صحت کے قائل تھے۔ ربیع الثانی 561 کو سید عبد القادر جیلانی 90 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ نے اپنی وفات کی خبر اپنے اہل خانہ کو پہلے سے ہی دے دی تھی۔ آپ کے صاحبزادے شیخ عبد الوہاب نے نماز جنازہ پڑھائی اور تدفین باب الازج کے مدرسہ میں ہوئی۔ سید عبد القادر جیلانی نے 4 شادیاں کیں، چاروں بیویوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے نوازا۔ آپ کے کل 27 بیٹے اور 22 بیٹیاں تھیں۔ آپ کے صاحبزادوں میں سے اکثر عالم و فاضل بنے۔ مشہور صاحبزادوں کے نام یہ ہیں: شیخ عبد الوہاب، شیخ عبد الرزاق، شیخ عیسیٰ، شیخ ابو بکر عبدالعزیز، شیخ عبد الجبار وغیرہ۔ سید عبد القادر جیلانی نے حقائق و معارف سے بھری متعدد تصنیفات بزبان عربی و فارسی یادگار چھوڑیں، جن میں سے معروف یہ ہیں: غنیہ الطالبین، فتوح الغیب، کبریت احمر، الصبوح الشریف، اور ادا الجیلانی، اگاثہ العارفین، وغایت من الواصلین، جلاء الخاطر فی الباطن والظاہر، تحفہ المتقین و السبیل العارفین، حزب الارجا وولانتھا، آداب السلوک، الرسالہ الغوثیہ، فتح الربانی و الفیض الرحمانی، یواقیت الحکم، مراج لطیف المعانی، سر الاسرار فی التصوف، الانواع الرحمانیہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ آپ کے اشعار کا مجموعہ دیوان غوث اعظم اور 14 قصائد جن میں قصیدہ غوثی بھی شامل ہے، مشہور عام ہیں۔ سید عبد القادر جیلانی سے بہت سے متلاشیان علم و معرفت نے فیض اٹھایا۔
آپ نے اپنے خاص شاگردوں کو مختلف ممالک میں تبلیغ کے لیے بھجوایا اور مدارس قائم کروائے۔ اس طرح آپ کے شاگرد ہر طرف پھیل گئے اور آپ سے نسبت رکھنے والے سلسلہ قادریہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کے مشہور شاگردوں میں سے چند یہ ہیں: ابو الحسن علی بن ابراہیم، شیخ محمود بن عثمان حنبلی، عبد اللہ بن ابو الحسن الجبائی، حافظ عبد الغنی بن عبد الواحد المقدسی، شیخ ابو علی الحسن بن مسلم القادسی وغیرہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ شیخ الاسلام عز الدین بیان کرتے ہیں کہ اس قدر تواتر کے ساتھ کسی کی کرامتیں نہیں ملتی جتنی کہ سلطان الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی سے ظاہر ہوئیں۔ حضرت شیخ نہایت درجہ حساس تھے اور قوانین شرعیہ پر سختی سے عمل پیرا تھے اور ان کی طرف تمام لوگوں کو متوجہ کرتے تھے۔ مخالفین شریعت سے اظہار تنفر کرتے۔ اپنی تمام تر عبادات مجاہدات کے باوجود آپ اپنی بیوی اور بچوں کا پورا خیال رکھتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ جو شخص حقوق اللہ و حقوق العباد کی راہوں پر گامزن رہتا ہے وہ بنسبت دوسرے لوگوں کے مکمل اور جامع ہوتا ہے، کیونکہ یہی صفت شارع علیہ السلام و حضور اکرم کی بھی تھی۔ سید عبد القادر جیلانی صبر و استغنا کا مرقع تھے۔ آپ کو جب آپ کے صاحبزادوں یا صاحبزادیوں کی وفات کی خبر پہنچتی تو آپ صرف انتا للہ و انتا علیہ راجون فرماتے اور وضع جاری رکھتے۔ ایک دفعہ بغداد قحط سالی کا شکار ہو گیا۔ لوگوں کا بھوک سے برا حال تھا۔ آپ خودرو سبزیوں اور پتوں کی تلاش میں دریائے دجلہ کے کنارے گئے تو وہاں لوگوں کے ہجوم کو دیکھا جو پہلے ہی ان چیزوں کی تلاش میں تھے۔ اس پر آپ بازار کی مسجد میں جا کر بیٹھ گئے۔ شدت گرسنگی سے نڈھال تھے کہ ایک نوجوان بھنا ہوا گوشت اور روٹی لے کر مسجد میں داخل ہوا اور ایک طرف بیٹھ کر کھانے لگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری حالت ایسی تھی کہ جب وہ نوجوان لقمہ اٹھاتا تو میرا منہ خود بخود کھل جاتا۔ پھر آپ نے اپنے نفس کو ملامت کیا کہ اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھ۔ اچانک اس نوجوان کی آپ پر نظر پڑی اور اس نے آپ کو کھانے کی دعوت دی۔ پہلے تو آپ نے انکار کیا، پھر اس کے اصرار پر کھانے لگے۔ کھانے کے بعد وہ آپ سے آپ کا تعارف پوچھنے لگا تو آپ نے بتایا کہ میں طالب علم ہوں اور جیلان سے تعلق رکھتا ہوں، تو اس نوجوان نے کہا کہ میں بھی جیلان سے ہوں، تو کیا آپ ایک شخص عبد القادر کو جانتے ہیں؟ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ وہ تو میں ہی ہوں۔ یہ سن کر وہ نوجوان ہکا بکا رہ گیا اور بے چین ہو گیا اور کہنے لگا کہ میرے بھائی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری امانت میں خیانت کی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کیسی امانت؟ اس نے کہا کہ آپ کی والدہ نے 8 دینار آپ کے لیے بھیجے تھے۔ میں بغداد آیا اور آپ کے بارے میں لوگوں سے پوچھتا رہا لیکن کسی سے پتہ نہیں چلا۔ میرے متوقع قیام تک میرے ذاتی پیسے ختم ہو گئے اور میں 3 دن تک کھانے کی تلاش میں رہا لیکن کچھ نہ پایا سوائے ان پیسوں کے جو آپ کی والدہ نے آپ کے لیے بھجوائے تھے۔ تو آج میں ان پیسوں سے یہ روٹی اور گوشت خرید کر لایا ہوں اور آپ میرے مہمان نہیں بلکہ میں آپ کا مہمان ہوں۔ آپ نے اس کی امانتداری اور حسن نیت کی تعریف کی اور کچھ دینار اور بقیہ کھانا عطیہ دی جسے اس نے قبول کیا اور چلا گیا۔ شیخ عبد اللہ جبائی بیان کرتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک شاگرد عمر حلاوی بغداد سے باہر چلا گیا اور جب چند سال غائب رہ کر بغداد واپس آیا تو میں نے پوچھا کہ تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ اس نے کہا کہ میں مصر و شام اور بلاد مغرب میں گھومتا پھر رہا، جہاں میں نے 360 مشائخ سے کرام سے ملاقات کی، لیکن ان میں سے ایک ہی ایسا نہ ملا جو علم و فضل میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا ہم پلا ہو، اور سب کو یہی کہتے سنا کہ وہ ہمارے شیخ و پیشوا ہیں۔ ایک مرتبہ سید عبد القادر جیلانی شیخ حماد بن دباس کی خدمت میں حاضر ہو کر رخصت ہوئے تو شیخ حماد نے کہا کہ اس اجمی کا قدم کسی وقت بلند ہو کر تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہوگا اور اس کو حکم دیا جائے گا کہ تم کہہ دو قدمی ولی اللہ، یعنی میرا قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے، اور جب یہ جملہ ان کے منہ سے نکلے گا تو تمام اولیاء اللہ کی گردنیں پست کر دی جائیں گی۔ اس کے بعد شیخ حماد نے کہا کہ میں نے عبد القادر کے حد شباب میں یہ دیکھا ہے کہ اس کے سر پر تحت السری سے لے کر ملاحلہ تک 2 جھنڈے نصب کیے گئے ہیں۔ سید عبد القادر جیلانی ہمہ غیر شخصیت کے حامل اور تصوف کے بادشاہ سمجھے جاتے ہیں۔ آپ کو آپ کے علمی و روحانی مقام کی وجہ سے مختلف القابات سے نوازا گیا۔ سید عبد القادر جیلانی علم و عرفان کا مینار تھے جس کا اعتراف علامہ ابن جوزی اور دیگر علماء نے بھی کیا۔ عجز و انکساری آپ کا خاص وصف تھا۔ حق گو اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا نمونہ تھے۔ بصیر گوئی سے پرہیز کرتے تھے۔ غریبوں سے شفقت اور مریضوں کی عیادت آپ کا وتیرہ تھا۔ سخاوت کا مجسمہ اور پیکر رفو کرم تھے۔ نہایت رقیق القلب اور شرم و حیا کی اپنی مثال آپ تھے۔ وسیع القلب، کریم النفس، مہربان، وعدوں کے پاسدار، خوش گفتار اور خوش اتوار تھے۔ آپ بہت غریب پرور اور مساکین کی مدد کرنے والے تھے۔ شیخ مامر بیان کرتے ہیں کہ میری آنکھوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کے سوا کسی کو اتنا خوش اخلاق، وسیع القلب، کریم النفس، نرم دل، مہربان، وعدوں اور دوستی کا پاس رکھنے والا نہیں دیکھا۔
لیکن اتنے بلند مرتبت اور قدر و منزلت اور وسیع علم ہونے کے باوجود چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتے اور بزرگوں کا احترام کرتے، سلام میں مبتدا کرتے اور بزرگوں کے ساتھ بیٹھتے، فقراء کے ساتھ حلم و تواضع سے پیش آتے، کبھی کسی حاکم یا بڑے آدمی کے لیے کھڑے نہ ہوتے، نہ کبھی سلطان وزیر کے دروازے پر نہیں جاتے۔ آپ کہتے ہیں کہ کسی شیخ کے لیے جائز نہیں کہ وہ مسند ولایت پر متمکن ہو جب تک اس میں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات ستار و غفار، رسول اللہ کی 2 صفات شفیق و رفیق، حضرت ابوبکر کی 2 صفات صادق و متصدق، حضرت عمر کی 2 صفات امر بالمعروف و نہی عن المنکر، حضرت عثمان کی 2 صفات کھانا کھلانے والے اور رات کو نماز پڑھنے والے جب لوگ سو رہے ہوں، حضرت علی کی 2 صفات عالم و شجاع موجود نہ ہوں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی میں یہ تمام صفات بدرجہ موجود تھیں۔